अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदेद। इमरान खान की हुकूमत के पास बहुत थोड़ा वक्त बचा है, यानी कि उनके जाने का टाइम आ गया। लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं एक आला हुकूमती ओहदेदार, और वो भी ऑन रिकॉर्ड, और वो भी टीवी पे आके, और वो भी एक टॉक शो में। वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, जो PTI के एक अहम ओहदेदार भी हैं और एक रहनुमा भी हैं यकीनी तौर पर, और उसके साथ साथ वो गवर्नर पंजाब के अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभा रहे हैं। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इमरान हुकूमत के पास थोड़ा वक्त बचा है, तो इसका मतलब ये है कि अब कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जिस पर अगर PTI की गवर्नमेंट ने सही तरीके से, सही डायरेक्शन पर, सही सिमत में, सही वक्त पर सही इक़दाम ना किए, तो इसका मतलब ये होगा कि उनको जाने से और फिर दोबारा कभी ना आने से कोई नहीं रोक सकता। जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक TV इंटरव्यू दिया है आदिल शाह ज़ेब साहब को हम TV के ऊपर, और उस इंटरव्यू के अंदर गवर्नर साहब ने बहुत अहम बातें की हैं। और उसमें उन्होंने बताया है एक बात तो ये कि जो हमने तब्दीली का नारा लगाया था, वो तब्दीली पर अभी तक हम प्रॉपर्ली अमल दरामद नहीं कर सके। तब्दीली के लिए हमने सिमत का तयन तो किया है, लेकिन उस पर आगे तेज़ रफ्तारी से, जिस तेज़ रफ्तारी से हमें बढ़ना चाहिए था, हम उस तेज़ रफ्तारी से आगे नहीं बढ़ सके, यानी हम अवामी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके। जब मेज़बान ने उनसे पूछा कि सबसे ज़्यादा एतराज़ात किए जाते हैं पंजाब गवर्नमेंट पर, तो पंजाब गवर्नमेंट को असल में चला कौन रहा है, तो गवर्नर साहब ने वाज़ेह अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में ये इस बात का भी इज़हार किया कि पंजाब हुकूमत को बनी गाला से ऑपरेट किया जा रहा है। यानी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, अगर हम उनकी बात की तशरीह करें, तो अगर उस्मान बुज़दार साहब यहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर हैं, तो वो सिर्फ़ एक नुमाइशी ओहदा है, एक नुमाइशी शख्सियत पंजाब में वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठी है, सिर्फ प्रोटोकॉल इंजॉय कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। और असल में बनी गाला से पंजाब हुकूमत को चलाया जा रहा है। और अब बनी गाला में आपको पता है कि कौन सी शख्सियत रहती है, वो इमरान खान साहब रहते हैं, और पंजाब हुकूमत वो चला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं और उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब भी हैं। और ये अपनी तर्ज का एक मुनफरद वाक़या है, और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब को पंजाब के अरकान असम्बली में से कोई एक ऐसी शख्सियत अभी तक नहीं मिल सकी जिसको वो उस्मान बुज़दार का मुतबादल समझ सकें, यानी कोई ऐसी शख्सियत उनको नहीं मिल सकी जो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सके। जब वो कहें उठ जा तो वो उठ जाए, जब वो कहें बैठ जा तो वो बैठ जाएं। उसी तरीके से जिस तरीके से मरियम साहिबा ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में इस बात का अमली सबूत दिया। उन्होंने कहा, जनाब ये हजूम जो मेरे सामने बैठा है, इसका मैंने एक छोटा सा इम्तहान लेना है। और इम्तहान क्या है? उन्होंने कहा, मैं कहूँगी आप खड़े हो, जो हाथ ऊपर करूँगी आपने खड़े हो जाना है, और मैं हाथ नीचे करूँगी आपने बैठ जाना है। और फिर मजमे ने इस बात का सबूत भी दिया। जैसे ही मरियम साहिबा ने हाथ ऊपर किए, सारा मजमा उठ कर खड़ा हो गया और उसने नारे लगाना शुरू कर दिए। और जब उन्होंने हाथ नीचे किए तो सारा मजमा नीचे बैठ गया और खामोश हो गया। और अगर हमारी सियासी क़यादत इस किस्म के पपेट शो चला सकती है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर एक कठपुतली को क्यों नहीं बिठा सकते। और ये बड़ा दिलचस्प मामला होगा कि मरकज़ में भी कठपुतली बकौल अपोजिशन, और पंजाब में भी कठपुतली बकौल गवर्नर पंजाब। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है कि हर तरफ कठपुतलियाँ ही इसका मतलब है हमारी कारोबार ममलिकत चला रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नर पंजाब साहब ने इसी ज़िक्र को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हुकूमती अफ़ाल में सिर्फ बनी गाला ही इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बनी गाला से अहकामात आ जाते हैं और उन अहकामात पर आगे अमल दरामद शुरू होता है, तो फिर जो यहाँ पर भी ताकतवर वज़रा हैं, यानी वो वज़रा जो वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब हैं, वो भी अपने डांग सोटे चलाना शुरू कर देते हैं। वो भी मसलन अपने अहकामात सादर करना शुरू कर देते हैं। तो पंजाब इनफैक्ट गवर्नर साहब ने कहा कि पंजाब को इनफैक्ट तीन तरफ से चलाने की कोशिश की जा रही है। एक मरकज़ से, यानी बनी गाला की तरफ से, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से, और तीसरा उनकी काबीना के अंदर वो ताकतवर वज़रा जो उस्मान बुज़दार को यकीनी तौर पर कोई अहमियत नहीं देते। वो कहते हैं ये कौन है, हम हैं, असल में ताकत हमारी है, हम PTI के लीडर हैं। ये तो स्काई लैब अचानक आया PTI में इलेक्शन से पहले, और वो जो लोटा फाल में इसका नाम निकला है, उस्मान ऐन से शुरू होना था, लिहाजा
یہ بن گیا چیف منسٹر، لہٰذا یہ جو کھچڑی پک گئی ہے پنجاب کے افیئرس میں، اس کی وجہ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہے، اور یہی ان کا کہنا تھا کہ اگر گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی سینٹر کمانڈ نہیں ہے جو گورننس کو ٹھیک کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس وقت بہت تھوڑا بچا ہے، جس طرح میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ عمران خان کے پاس وقت بہت تھوڑا بچا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں اور ہمارے پاس بمشکل 1 سال کا وقت باقی بچا ہے، اور اب اس 1 سال کے اندر اگر پی ٹی آئی نے پرفارمنس نہ دکھائی، اگر پی ٹی آئی نے جو ہے ڈیلیورس نہیں دکھائی، پرفارمنس نہیں دکھائی، گورننس کو بہتر نہیں کیا، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی، مہنگائی پر قابو نہیں پایا، ذخیرہ اندوزی پر قابو نہیں پایا، تو اس کے بعد حالات بالکل ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اور جب یقینی طور پر حالات، اگر ایک شخصیت پنجاب میں فائز اعلیٰ ترین شخصیت، انتظامی اور ریاستی شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے کہ حالات پی ٹی آئی کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عثمان بزدار کو ہر ایک خرابی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ بات اسی تناظر میں انہوں نے کی کہ اگر پنجاب کو بنی گالہ سے گورن کرنے کی، چلانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر آپ جو خرابیوں کی ذمہ داری عثمان بزدار پر کیسے فکس کریں گے؟ اور مطلب اس بات کا جو میں سمجھاؤں یقینی طور پہ ایسا ہی ہے کہ جو بھائی غلطیوں کا ذمہ دار ہے وہ ادھر لاہور میں کلب روڈ پہ نہیں بیٹھا، جو بندہ ذمہ دار ہے وہ بنی گالہ میں بیٹھا ہے، لہٰذا پنجاب کے اندر ہونے والی کسی بھی قسم کی جو خرابی ہے اور جو بھی یہاں پر ہمیں نقائص نظر آ رہے ہیں، خرابی کا ذمہ دار آپ لاہور میں تلاش نہ کریں، آپ کو وہ اسلام آباد میں بنی گالہ کے اندر ملے گا، اور بنی گالہ میں بھی آخر کار جا کے عمران خان صاحب رہتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو گورنر صاحب کی یہ جو باتیں کی ہیں کچھ زیادہ غلط نہیں ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر جس طریقے سے گورننس کو، جس طریقے سے حکومت کو چلایا جا رہا ہے، اس سے تو ان باتوں کو ثابت کرنا بہت زیادہ آسان کا۔ میں صرف 3 مثالیں آپ کو دوں گا جس سے ظاہر ہو جائے گا کہ گورنر صاحب کی یہ جو باتیں ہیں کہ پنجاب کو مرکز سے یعنی بنی گالہ سے چلایا جا رہا ہے کچھ اتنی زیادہ غلط نہیں۔ مثال دیتا ہوں چینی سکینڈل کی۔ آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے چینی سکینڈل آیا تھا اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ ہنگامہ مچا، چینی سکینڈل پر کمیشن بھی بنے، پھر رپورٹیں بھی آئیں، اور فرنزک آڈٹ بھی 2 سال سے چل رہا ہے، ابھی تک فرنزک آڈٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اگرچہ وزارت داخلہ نے اس کی رپورٹ بھی مانگی لیکن ابھی تک وہ رپورٹ وہاں پہ سبمٹ نہیں ہوئی۔ اور جس وقت یہ جو مرکز کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے وزیر خزانہ بنے تھے اسد عمر صاحب، اور اسد عمر صاحب کی زیر سربراہی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے جس کو ای سی سی کہتے ہیں، اس کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس مرتبہ یہ جو شوگر مافیا ہے یعنی کہ یہ شوگر ملز اونرز ہیں، ان کو چینی کی ایکسپورٹ میں مدد کے لیے کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی، یہ ای سی سی کا فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے کے تحت 2 صوبے ہی ہیں جو جہاں پر شوگر ملیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ شوگر ملیں چینی پیدا کرتی ہیں اور اس کے بعد لوکل مارکیٹ کے اندر بھی ان کو بھیجتی ہیں، اور اگر وہ فاضل ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو اس کو ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر یہ واحد انڈسٹری ہے جو ایکسپورٹ کے لیے گورنمنٹ سے سبسڈی لیتی ہے۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ اب بلوچستان اور کے پی کے اندر شوگر انڈسٹری نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی۔ ای سی سی کے فیصلے کے بعد سندھ گورنمنٹ نے بھی اب جو اپنے صوبے کی شوگر ملیں ہیں ان کو سبسڈی نہیں دی۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے یہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے واضح فیصلے کے باوجود 300 ملین روپیز کی سبسڈی جاری کی شوگر مافیا کو، اور اس میں سے سب سے زیادہ سبسڈی گئی جہانگیر ترین گروپ کو۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دوسرا معاملہ آ جاتا ہے آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل۔ وہ بھی 2 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی اس گندم سکینڈل کے اثرات جو ہے میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ اب اس وقت جب چینی سکینڈل ہوا تھا اس وقت جہانگیر ترین صاحب بلو آئیڈ تھے عمران خان صاحب کے، اور ان کا حکم وہاں پہ ان کا توتی بولتا تھا۔ بعد میں ان کے تعلقات خراب ہوئے اور اس کے بعد کہاں سے کون سے کان بھرے گئے وہ ایک الگ داستان ہے۔ آٹا سکینڈل آ گیا سر، دعویٰ کیا گیا کہ گندم کی بمپر کراپ ہوئی ہے، اور یہاں پر اب ہمارے پاس گندم اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لوکل مارکیٹ اگلے سال کے لیے بھی ہمارے پاس گندم موجود ہے۔ اس قسم کے دعوے کر دیے گئے۔ جب یہ دعوے ہو گئے تو اس کے بعد اچانک ملک کے اندر گندم کا بحران پیدا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ گندم گئی کدھر، اور خود حکومتی رکن پارٹی کے فخر امام صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، بڑے سینئر پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس بات کا اعتراف کیا کہ یار یہ میری سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ گندم آئی کہاں
اور نکل کہاں گئی. اور جب ہم نے چیک کیا سٹاکس تو ہمارے پاس سٹاکس ہے ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے ہمیں گندم کو امپورٹ کرنا پڑا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو گندم پاکستان سے گئی تھی بارڈر کراس کر کے, یعنی کہ پنجاب سے گئی کے پی کے, اور کے پی کے سے چلی گئی افغانستان, وہی گندم ہم نے واپس مہنگے داموں پاکستان واپس درآمد کر لی. اور یقینی طور پر پنجاب ہی اس کے اندر بنیادی طور پر قصوروار ہے, اور اگر قصوروار ہے تو گورنر صاحب کے بقول وہی ذمہ دار ہیں جو بنی گالہ میں مقیم ہے. تازہ ترین حاضر دور کی مثال گزشتہ سال کی رنگ روڈ سکینڈل. سر رنگ روڈ سکینڈل آیا ہمارے سامنے, پہلے ایک اس کا بنا پلان, پھر دوسرا پلان بنا, پھر ریوائزڈ پلان بنا, اور اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن پلان بن کے اس کی الائنمنٹ فائنل کر دی گئی, اور جس کے اوپر ابھی کمشنر جو ہیں راولپنڈی ڈویژن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اور ان کو چارج کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر میل آف آئی ڈی کی ہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے وہ والے میرے ویلاگس دیکھے ہوں جس میں یہ رنگ روڈ کے حوالے سے میں نے تفصیل سے ذکر کیا, تو وہاں پر یہ بات میں نے تاریخوں کے حساب سے, تاریخوں کے اور ڈاکومنٹس کے اعتبار سے آپ کو دکھائی تھی کہ کس کس تاریخ کو کس کس اجلاس میں جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے شرکت کی. بلکہ ایک اجلاس ایسا بھی تھا جس کے اندر خود عمران خان صاحب نے شرکت کی, اور انہوں نے جو راولپنڈی لنک روڈ ہے جو اٹک سے لوپ بنتے ہوئے آ رہی تھی اسلام آباد کو, اس کی نہ صرف منظوری دی بلکہ اس کے پیسوں کی بھی منظوری دی. اب اس رنگ روڈ کے اندر جو بنیادی ایلیگیشن آیا ہے, جو لینڈ ایکوزیشن کمیشن تابش صاحب پر آیا, وسیم تابش صاحب ہے ان کا نام شاید, ان پر جو آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بغیر اجازت جو ہے زمین ایکوائر کی, اور 6 ارب روپے کی زمین انہوں نے ایکوائر کی. اور جو لوگ جانتے ہیں سسٹم گورنمنٹ کا کہ کس طریقے سے پیسے فنانس ڈپارٹمنٹ سے لیے جاتے ہیں, ان کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ پنجاب سرکار سے یا کسی بھی حکومت کے خزانے سے پیسے لینے, اور اتنی بڑی تعداد میں پیسے لینے کسی اکیلے افسر کے بس کا کام ہی نہیں ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ کو لینے کے لیے یقینی طور پر چیف منسٹر پنجاب کو سمری جائے گی, اور جب تک چیف منسٹر پنجاب اس سمری پر دستخط نہیں کریں گے وہ پیسے ریلیز نہیں کیے جا سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ پیسے ریلیز کیے گئے. تو اگر گورنر صاحب کی بات درست ہے تو ان جیسے تمام معاملات کا کھرا بھی, اگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کھرا چیک کرنا, وہ پنڈوں کے اندر گاؤں میں دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ جانور چوری ہو جاتا تھا تو وہ کھوجی جو ہیں اس کھرے کو تلاش کرتے کرتے کلپریٹ کے گھر تک پہنچ جاتے تھے, وہاں سے اپنے مویشی برآمد کر لیتے تھے. تو اگر آپ نے ان تینوں سکینڈلز کا کھرا تلاش کرنا ہے تو یہ آپ کو, اگر ایوان وزیر اعلیٰ یعنی کہ کلب روڈ سے آپ اس کو تلاش کرنا شروع کریں, آپ کو بنی گالہ تک یہ کھرا یقینی طور پر لے جائے گا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر جو گورننس کا لیول ہے وہ کیسے ہے. اور اب تو گورنر صاحب کے اس اعتراف کے بعد تو یقینی طور پر اس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا کہ عمران خان کو بھی پتلیاں پسند ہیں, کٹ پتلیاں پسند ہیں. اگر مرکز میں کٹ پتلی ہو سکتی ہے تو پنجاب میں کٹ پتلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور یہی کٹ پتلیوں کا دور ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, جو ہم نے کل بھی بھگتا تھا, جو ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی گورنر صاحب کی بات درست ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کے پاس کتنا وقت باقی بچتا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.